छानबीन से पता चला कि वो इमारत सिंध के एक मोअज़्ज़ज़ ज़मींदार घराने की मलकियत थी, जिसके नौजवान आबाई पेशे को इख्तियार करने की बजाय यके बाद दीगरे तर्के वतन करके अमेरिका में जा बसे थे और वहाँ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जेवा हाउस पर मुस्तकिल ताला पड़ा रहता था। साल में एक आध बार गाँव से कोई शहर आता तो चंद दिनों के लिए उसका थोड़ा सा हिस्सा आबाद हो जाता, फिर वही वीरानी और उदासी छा जाती। ऐसे में तारिक ने जेवा हाउस की उम्र रसीदा कानूनी मालिक का खोज निकाल कर उसे 2000 रुपये माहाना किराए की पेशकश की तो वो बाहुशी कबूल कर ली गई। बूढ़े ज़मींदार का ख्याल था कि इमारतें आबाद ही अच्छी रहती हैं, उनके दरो दीवार पर इंसानी हाथ लगते रहें तो इमारत का हुस्न बरकरार रहता है। और हुआ भी यही। इब्तिदा में जेवा हाउस में सिर्फ एक मुलाजिम रखा गया जो कुल वक्ती चौकीदार के साथ वहाँ का माली भी था। चंद ही हफ्तों में जेवा हाउस का जर्द और हजार रसीदा लान बहारों के रंग बखेरने लगा। तेज हवा के साथ पुख्ता रविशों पर हज़ां के नोहे गुनगुनाने वाले खुश्क पत्ते भी मफकूद हो गए और महज एक आदमी के कदमों की बरकत से उस वीरान इमारत में जा बजा जिंदगी के आसार नजर आने लगे। माल पहुंचाने वाले जेवा हाउस ही पहुंचते थे और जहांगीर वहां उनसे नया माल वसूल करके पुरानी खेप की रकम एक सील बंद बरीफ केस में उन्हें दे देता था। मगर जब चर्च के बाजार में तेजी हुई तो उनके पास बड़ी खेपें आने लगी। एक लाट कई कई दिनों के लिए काफ़ी होती और ये ज़हीरा जेवा हाउस में ही में महफूज किया जाने लगा। वो चारों वहाँ आते जाते रहते थे, मगर माली नुमा चौकीदार हर वक्त वहाँ रहता था। इसी दौरान में जेवा हाउस में चोरी हो गई। इमारत इतने बड़े रकबे में फैली हुई थी कि अकेले आदमी के लिए उसकी चौकीदारी नामुमकिन थी। माली अपने ओकबी क्वार्टर में आराम कर रहा था और चोर अगले हिस्से की खिड़की से अंदर घुसकर कीमती कैसेट प्लेयर्स, टेलीविज़न, कीमती गैर मुल्की शराब की बहुत सी बोतलें और दीगर आराइशी अशिया निकाल कर ले गया। वो लोग रिपोर्ट करते तो पुलिस के सवाल जवाब, अपने राजों की पर्दादारी का खौफ था। खामोश रहते तो चोरों की हौसला अफजाई होती। वो तो गनीमत हुआ कि चोर गिराज की तरफ मुतवज्जा नहीं हुए, वरना चोरी वाली रात भी वहाँ 3 मन से जायद चर्स मौजूद थी। जवान की सरगर्मियों के राज फाश करने के लिए काफ़ी थी। अमारत एक फर्जी नाम से हासिल की गई थी। जहांगीर से उस नाम से रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वो मामला उनकी तवक्का से बढ़कर सीधा साबित हुआ था। इलाके की अहमियत के पेश नज़र पुलिस की मुस्तैदी थी या उनकी खुशनसीबी के अगले ही दिन 2 चोर गिरफ्तार कर लिए गए जो उसी इलाके के चौकीदार साबित हुए। थाने में मार पड़ी तो उन्होंने बौखलाकर सब कुछ उगल दिया और सारा माल बरामद कर लिया गया। मगर वो लोग होशियार हो गए थे। उन्हें मकान में मौजूद अशिया से ज़्यादा फिक्र अपने असबाब तिजारत की तरफ से लाहक थी। बाहमी मशवरे से फौरी तौर पर 2 बदनाम गुंडों को तनहादार बना लिया गया और वो अपने गैर कानूनी असलहे से लेस जेवा हाउस में आ गए। उनका काम दिन रात जेवा हाउस की हिफाजत करना था। बाद में जहांगीर को पता चला कि चोरों की गिरफ्तारी पुलिस की मुस्तैदी से ज़्यादा चोरी की शराब की मरहून मिन्नत थी। उस रात तो वो शौकीन चोर खुद भी अपनी जसारत पर सहमे रहे। फिर शामत पर धक्का दिया तो शराब पर मुंह मार बैठे। वो अपने मालकान के घरों से फेंकी जाने वाली खाली बोतलों को हमेशा इश्तियाक की निगाहों से देखते रहे थे। 2-4 बोतलें उन्होंने पाक करके अपने मुसरफ में भी ले ली थी, मगर भरी हुई मेहरबंद बोतलें देखने का वो पहला मौका था। लिहाजा एक कोठरी का बंद दरवाज़ा करके उन्होंने बोतल खोल ली। उनकी 10 पुश्तों में भी किसी ने शराब नहीं चखी थी, मगर बोतल वगैरह में लाल परी का जादू देखते रहे थे जो सर चढ़कर बोलता था। पीने का सलीका उन्हें हाक नहीं था, बस ग्लासों में अंडेल कर कुछ मिलाए बगैर चढ़ाने लगे और आनन फानन में पूरी बोतल चूस गए। इतनी शराब तो किसी हाथी को भी दीवाना कर देने के लिए काफ़ी होती। वो बेचारे किस गिनती में थे, बस आपस में लड़ पड़े। लड़ते लड़ते कोठरी का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गए। मालिक मकान के सुकून में हलल पड़ा तो बाहर आया और दूर ही उन लड़ते हुए दरिंदों को फटकारने लगा जो झूम झूम कर एक दूसरे के साए पर झिपट रहे थे। जब उन पर डांट फटकार असरअंदाज ना हुई तो आगे बढ़ा आदमी तजुर्बेकार था। उनके चढ़े हुए सांसों के भपके से मामले की तह तक पहुंच गया और घर के दरवाजे बंद करके थाने फ़ोन कर दिया। पुलिस आई और उन्हें ले गई। ठंडे पानी की बाल्टियों के साथ बैद बरसने शुरू हुए तो उनका सारा नशा हिरन हो गया और हराफात का दफ्तर खुल गया। उसके बाद जेवा हाउस में कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। लोग किसी दखलअंदाज़ी के बगैर उसे मुसलसल इस्तेमाल करते आ रहे थे। मुहाफिजों ने हमेशा अपने काम से काम रखा था। उन लोगों की सरगर्मियों के बारे में किसी तजस्सुस का मुजाहरा नहीं किया था, मगर वो बुरे इंसान थे और इतना अंदाज़ा बाआसानी लगा सकते थे कि वो चारों इस इमारत में किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डैनी वहाँ पहुँच गया तो गहरी फिक्र में डूबा हुआ था। कार का हारन सुनकर चौकीदार ने फाटक का जैली दरवाज़ा खोला। सुरख रंग की कार देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि वो उसके लिए जानी पहचानी नहीं थी। फाटक खोलो सलाहुद्दीन, डैनी ने से मुतज़्ज़ब अंदाज में कार की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। साथ ही हेडलैम्प्स ऑन कर दिए ताकि सामने की तेज़ चमक खत्म होने के बाद चौकीदार विंड बटन के पीछे उसे पहचान सके। यही हुआ और फाटक खोल दिया गया। फाटक खुलते ही अंदर से
دو مسلح آدمی اپنے محسوس انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے برآمدے میں داخل ہوئے۔ ڈینی گاڑی پورچ میں لے جانے کی بجائے عمارت کی بغل میں واقع پختہ روش پر لیتا گیا، جس کے اختتام پر رکبی دیوار کے ساتھ گیراج بنا ہوا تھا۔ کار وہاں بند کر کے وہ نیچے اتر آیا اور واپس پورچ کی طرف چل دیا۔ دونوں محافظوں نے اسے سلام کیا اور وہ سر کی جنبش سے جواب دیتا ہوا بولا، ذرا گاڑی کا خیال رکھنا، اتنی دیر میں اندر آیا ہوں، تم باہر ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ گلشن اقبال والی شخص سے ملاقات کے بعد وہ بہت زیادہ پراگندہ ہو چکا تھا اور فوری طور پر اپنی نئی حیثیت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈائننگ روم کی دیوار گیر چوبی الماری میں سے بوتل نکال کر اپنے لیے بلیک ڈاگ کا ایک ڈبل پیک بنایا، پھر کانفرنس روم میں جا گھسا۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے گلاس سے 2 گھونٹ لیے، پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ایسے آلات ڈینی کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر اس ٹرانسمیٹر پر کوئی لیبل نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اس کی قوت یا فریکوینسی معلوم کر سکتا۔ البتہ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کا حیّہ عمل چند میل سے زیادہ نہ ہوگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ صرف شہر ہی کے لیے کارآمد تھا۔ ٹرانسمیٹر کے سیل کمپارٹمنٹ میں بیٹری موجود تھی۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر کا اینٹینا باہر کھینچ کر سرخ بٹن دبایا اور آپریٹ آن ہو گیا، جس کا اظہار اسپیکر اور کنڈنسڈ مائکرو فون پر لگی ہوئی جاری کے اوپر روشن ہو جانے والے سرخ نقطے سے ہو رہا تھا۔ والیوم ناب کو بتدریج گھماتے ہوئے ڈینی نے آواز اس حد تک بڑھائی کہ اسپیکر پر منتشر ریڈیائی لہروں کا دھیما بے ہنگم شور گونجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آپریٹس اس بند کمرے میں بھی بخوبی کام کر رہا تھا۔ وصول ہونے والے ریڈیائی اشاروں کی آواز معقول سطح تک کام کرنے کے بعد ڈینی نے آخرکار آلے پر لگا ہوا سیاہ بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لانے کے بعد بولا، ہیلو D1 کالنگ اوور۔ اتنا کہہ کر اس نے سیاہ بٹن پر سے انگلی ہٹا لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوابی سگنل کا منتظر رہا، لیکن کئی سیکنڈ گزر گئے اور ریسیور پر سناٹا چھایا رہا۔ اس نے تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ پیغام نشر کیا، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اپنی شناخت تو نشر کر رہا تھا، لیکن جسے مخاطب کرنا چاہ رہا تھا اس کی شناخت سے لا علم تھا۔ اگر اس جیسے ٹرانسمیٹر ایک سے زائد لوگوں کے پاس موجود تھے تو وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک انہیں یہ علم نہ ہو جاتا کہ D1 کس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں ڈینی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا باس ڈسپلن کا سختی سے پابند تھا اور اس کا کوئی بھی ماتحت کسی معاملے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ D1 کالنگ ایک مرتبہ پھر وہ سیاہ بٹن دبا کر بولا، جو کوئی بھی سن رہا ہو میری آواز کا جواب دے، اوور، اور بٹن چھوڑ دیا، لیکن دوسری طرف وہی سناٹا چھایا رہا۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر بند کیے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ اسے امید تھی کہ اینٹینا کے بغیر بھی شاید وہ اشارے پکڑ لے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باس اس سے رابطہ قائم کرنا چاہے اور محض ٹرانسمیٹر آف ہونے کی وجہ سے وہ اس موقع کو گنوا بیٹھے۔ پھر اس نے باہر آ کر جہانگیر کو فون کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن کلب کے برج روم میں مل گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، فوراً JS چلے آؤ۔ جہانگیر کی آواز سنتے ہی اس نے جیوا ہاؤس کے محفف حروف استعمال کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ ڈینی کے خلاف معمول رابطے پر جہانگیر کا بوکھلا جانا قدرتی امر تھا۔ ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ خیال رہے کہ میں یہیں تمہارا منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈینی نے اس کا جواب سنا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ 20 منٹ بعد جہانگیر جیوا ہاؤس آن پہنچا۔ ڈینی برآمدے میں ہی اس کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ جہانگیر نے کار سے اترتے ہی تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کے لیے معمول سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات خوف اور تشویش کا باعث بن ہی جایا کرتی ہے۔ ڈینی برآمدے سے نیچے اتر کر جہانگیر کی کار کے بانٹ سے ٹک گیا۔ ادھر گاڑی کھڑی ہے۔ ادھر اس نے عمارت کے بائیں پہلو والی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں پیچھے مال ہے۔ اوہ! جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا، مگر یک بارگی وہ چونک کر ڈینی کو گھورنے لگا۔ یہ مال کون لایا؟ میں، ڈینی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ جہانگیر اسے اشتباہ آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ میں خود حیران ہوں۔ ڈینی بدستور پرسکون رہا۔ ہم حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا اس پر عمل کر لیا، چاہو تو سبب خود دریافت کر لینا۔ جہانگیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے یاد آیا نامعلوم باس جیوا ہاؤس میں ہونے والی ہر گفتگو سننے پر قادر ہے، لہٰذا سختی سے ہونٹ پینچ لیے۔ دونوں محافظوں نے حکم ملتے ہی سرخ کرولا کی عقبی نشست اور پشتگاہ باہر نکال دی اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے کپڑے سے 4 تھیلے سامنے آ گئے، جنہیں محض غلاف کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ورنہ ان میں جو کچھ موجود تھا اس کی مقدار بہت قلیل تھی۔ جہانگیر نے ایک تھیلا اٹھایا تو وہ تقریباً خالی تھا، تھوڑا سا وزن سمٹ کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں محافظوں کو نشست واپس لگا دینے کا حکم دے کر وہ تھیلے اندر لے آئے۔ ان تھیلوں میں 200 گرام کی پلاسٹک کی سیل کی شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کی 8 کلو گرام ہیروئن موجود تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، آج رات یہ مال پارٹیوں کو پہنچ جانا چاہیے۔ جہانگیر نے کھولے ہوئے تھیلے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا، تم کتنی لے جاؤ گے؟ میری ڈیلنگ احمد یار اور ٹائیگر سے ہے، ڈینی نے سوتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔
دونوں ہی 1-1 کلو مانگ رہے تھے۔ طارق یا نادر میں سے کوئی ان سے مل لے گا، مگر کیوں؟ جہانگیر نے چڑھ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج رات کے بعد تم تینوں میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے یا رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈینی نے خطرناک صورت والے ہدایات کی روشنی میں اپنے خیالات اخذ کیے، نتائج ان پر ظاہر کر دیے۔ پولیس کی نگاہوں میں آ گئے ہو؟ جہانگیر نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے جہانگیر کے سامنے اپنے آپ کو بہت حقیر محسوس کیا۔ پابندی ہٹ گئی تو تم لوگوں سے ملوں گا، اچھی بات ہے۔ جہانگیر جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ڈینی وہاں سے روانہ ہو جائے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ڈینی نامعلوم سربراہ کے مقصد کے تحت یہاں آیا ہے، وہ غیر ضروری طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قرب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈینی جہاندیدہ آدمی تھا، اس نے جہانگیر کا بدلا ہوا لہجہ بھانپ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ لے اور اسے گالیاں سنا ڈالے، مگر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور باہر آ کر سرخ کورونا میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چوراہے سے وہ سڑک پر ہو لیا جو گزری اور ڈیفنس سوسائٹی کے درمیان سے گزرتے ہوئے کورنگی روڈ سے جا ملتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں کھویا ہوا تھا کہ جیب میں بھنبھناہٹ محسوس کر کے چونک پڑا۔ یہ یاد آتے ہی اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر مسلسل آن تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اینٹینا قدرے باہر کھینچ لیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس پر ایک بھرائی ہوئی گرودہ سی آواز سنائی دی اور ڈینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی D1 کو پکار رہا تھا۔ ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور میں وہ آواز قدرے بھرائی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ڈینی برسوں سے وہ آواز سنتا آیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے حساب پر آواز سوار رہتی تھی، لہٰذا اس سے شناخت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے جلدی سے آپریٹر سے اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور وہ آواز معدوم ہوتے ہی انگوٹھے سے سیاہ بٹن دبا کر بول پڑا۔ D1 ریسیونگ سر، اوور۔ ہو تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، سن سیٹ بلیو وارڈ پر کورنگی روڈ کی طرف آ رہا ہوں، ڈینی نے جواب دیا۔ مجھے اس کار کا کیا کرنا ہوگا سر؟ اوور، وہی بتا رہا ہوں۔ گرودہ لہجہ ترش ہو گیا۔ لبرٹی ہوٹل سے بائیں ہاتھ گھوم کر جہاں بھی جگہ ملے گاڑی پارک کر دینا، چابی ایشٹرے میں ڈال دینا، گاڑی لاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوور، سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے، ڈینی نے جلدی سے کہا۔ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، میں ابھی بات کرتا ہوں سر۔ اوور، یہ کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر گود میں ڈال لیا۔ مجھے تمہاری محتاط روی اور پیش بینی بہت پسند ہے۔ ریسیور سے آواز آنے لگی۔ اب تم اسے آف کر دو، گھر پہنچنے کے بعد رابطہ قائم کرنا۔ لبرٹی سے اپنے گھر تک تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور نہ زیادہ چلنا پڑے گا۔ اوور اینڈ آل۔ ڈینی نے دوبارہ سرخ بٹن دبایا جو باہر آ گیا۔ جالی پر لگا ہوا سرخ نقطہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ ڈینی نے اینٹینا دبا کر آپریٹرز جیب میں ڈال لیا۔ باس کی سحر انگیز آواز سن کر اس کا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ باس کا لہجہ نہ صرف نرم اور حسب معمول تھا، بلکہ اس نے ڈینی کی محتاط روی اور پیش بینی کی تعریف بھی کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے سارے اندیشے محض خیالی تھے۔ نئے انتظامات اگر یوں ہی برقرار رہتے تو بھی تحقیر آمیز ہرگز نہیں تھے۔ اپنی مست خیالی میں شارع قائدین کا چراہا عبور کر کے طارق روڈ پر پہنچنے کی فکر میں وہ مزار قائد سے آنے والی ایک تیز رفتار کار سے ٹکرانے سے بال بال بچا، پھر ٹریفک کے ہجوم میں رینگتا ہوا لبرٹی ہوٹل کے سگنل تک پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، بازار بند ہو چکا تھا اور طارق روڈ پر بھی پارکنگ کی جگہ خالی تھی، مگر ڈینی کو ہدایت پر عمل کرنا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی بائیں طرف گھمائی اور ذرا آگے فٹ پاتھ کے کنارے سے پارک کر دی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ باس کی فون کال کے بعد مہمسے میں پڑنے کے باوجود اس نے خود ہی گلشن اقبال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے بجائے جہانگیر کو بھیجنے کی حماقت کر بیٹھتا تو باس کی آواز تک کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہ جاتا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو خوابگاہ میں محصور کر لیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو فوراً ہی بار آور ہوئی۔ تو تم گھر آ گئے؟ باس کی آواز سنائی دی۔ اس بار ریڈیائی شور نہ ہونے کے برابر تھا اور آواز بہت واضح تھی۔ احکام پر عمل درآمد ہو گیا؟ اوور۔ یس سر۔ اوور، ڈینی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ رپورٹ؟ اوور، مال جہانگیر کے حوالے کر دیا، میرے گاہکوں کو وہ کسی کے سپرد کر دے گا اور کل سے وہ تینوں مجھ سے قطعی لا تعلق ہو جائیں گے۔ اوور، آخری فقرہ ڈینی نے خوفزدہ آواز میں ادا کیا تھا۔ ویری گڈ۔ باس کے تحسین آمیز کلمات نے اس کا خون بڑھا دیا۔ ہدایت میں نے دانستہ مبہم رکھی تھی، مگر تمہارا فیصلہ درست تھا۔ یہ تمہارے امتحانات کی ابتدا ہے، میں تمہیں بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اوور، میں شکر گزار ہوں سر۔ ڈینی اس وقت خود کو بادلوں سے بھی اوپر اڑتا محسوس کر رہا تھا، مگر ان تینوں کا کیا ہوگا؟ اوور، وہ یقینی کے ساتھ کیا گیا، اس کا ہر فیصلہ درست ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ چند روز تک تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، تم پہلے کی طرح فون پر ہدایات دیتے رہو گے، بعد میں کوئی راہ نکالی جائے گی۔ میں تمہیں ان سے الگ کر کے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سرکاری ایجنسی تو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے۔ اوور، وہ خلاف معمول بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ برسوں میں پہلی بار ڈینی نے اس کی زبان سے اپنے کسی سوال کا جواب سنا تھا۔ اس کا دل شیر ہو گیا۔
میں ہمیشہ محتاط رہوں گا سر، اوور۔ مجھے معلوم ہے مگر طریقہ کار دوسرا ہے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے، تمہاری فیکٹری منافع دینے کے باوجود ایک کار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، مگر اس کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ آئندہ چند روز میں وہاں ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرو کہ تمہاری 10-15 روز کی غیر حاضری کام پر اثر انداز نہ ہو سکے، اوور۔ ڈینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باس نے پہلی بار اس کے نجی کاروبار کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ میں دیکھ لوں گا سر، ویسے وہاں سارا حساب لگا بندہ ہے، ہر مشین کا پیداواری ہدف مقرر ہے، مالی معاملات کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہوتے ہیں، کوئی رقم ہی لے بھاگے تو دوسری بات ہے، ورنہ غبن کے امکانات معدوم ہیں، اوور۔ روزانہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک تم آپریٹر آن رکھو گے، اس نے کہا۔ چاہو تو اس دوران اہم معاملات پر خود بھی بات کر سکتے ہو، اوور۔ بہت بہت شکریہ سر، اوور۔ ڈینی کے لیے وہ زندگی کا خوشگوار ترین دن ثابت ہو رہا تھا۔ فون پر ہر وقت لیے دیے رہنے والا نادیدہ باس اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے اپنی مرضی سے بھی بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کل رات شاید میں نہ مل سکوں، لیکن مقررہ اوقات میں تم آپریٹر آن رکھو گے، اوور اینڈ آل۔ ٹرانسمیٹر کی ریسیور سے آواز آنی بند ہو گئی اور ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی رنگین اور سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ اگلے دن وہ بہت ہی خوش تھا، اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آخرکار اس کی ترقی کا سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ دفتر سے روانگی سے پہلے اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کیے تو ان کے درمیان سے غزالہ کا دیا ہوا دعوت نامہ اس کی گود میں آ گرا اور غزالہ کا تر و تازہ ہنستا مسکراتا سراپا اس کی چشمے تصور میں مجسم ہو گیا۔ سیمینر کے لیے اشتہار لے جانے کے اگلے دن اس نے اشتہاری مواد کے لیے ڈینی کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر فون کیا تھا جو ڈینی نے خود ریسیو کیا تھا۔ اشتہار کے بارے میں فون کی تجویز تو ڈینی نے محض اس کی مترنم آواز سننے کے ایک بہانے کے طور پر تجویز کی تھی، ورنہ اشتہار بک کراتے ہوئے ڈینی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صفحہ پر کمپنی کے نام کے ساتھ بس کالج کے طلباء و طالبات کے لیے نیک خواہشات شائع کرے گا۔ غزالہ نے فون پر سلام کے بعد ہی میٹر کے بارے میں پوچھا تھا۔ تیار ہے، اگر آپ کہیں مل سکے تو ابھی دے سکتا ہوں، ڈینی نے مکرانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کب کون صاحبہ کاریگر ہوتا ہے۔ او واہ، وہ شاید الجھن میں پڑ گئی تھی، پھر اس کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کرا دیں؟ میں چھپنے سے پہلے پروف آپ کو دکھا دوں گی۔ وہ دھیمی سے ہنس دیا۔ میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، پھر کسی دن پر رکھ لیں۔ شاید آپ نے دعوت نامہ نہیں دیکھا۔ اس کی آواز سے پریشانی اور معذرت مترشح تھی۔ پرسوں شام ہمارا فنکشن سیمینر چھپ رہا ہے، بس ٹائٹل باقی ہے، کل چھپائی ختم ہونے کے بعد ہی برسوں وہ بائنڈ ہو کر تیار ہو سکتا ہے۔ پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ ڈینی کچھ نادم سا ہو گیا۔ پھر ایسا کریں کہ ایک تہنیتی سطر کے ساتھ کمپنی کا نام چھاپ دیں اور آپ کا میٹر، اسے بھول جائیں، مجھے آپ کی سہولت زیادہ عزیز ہے، اس نے ہنستے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ دراصل میرا اس وقت گھر سے نکلنا دشوار ہے، وہ دبی دبی خوش آمدانہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے برا نہ مانا ہوگا۔ ہرگز نہیں، ڈینی نے فراخ دلی سے کہا۔ تو پھر آپ آ رہے ہیں نا ہمارے فنکشن میں؟ غزالہ نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ پوری کوشش کروں گا۔ اس شام اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ باس کی جانب سے چند دن کے لیے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ بس رات کو اسے 3 گھنٹے تک آپریٹر آن رکھ کر باس سے کسی پیغام کا انتظار کرنا تھا۔ دفتر سے گھر پہنچ کر ڈینی نے دیر تک غسل کیا، پھر ڈسکی کا ایک لارج پیگ لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ موڈ بنانے کے لیے ایک ڈبل پیگ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لباس تبدیل کر کے وہ حرامہ غزالہ کے کالج پہنچا تو وہاں ایک میلے کا سا سما تھا۔ ڈینی کار پارک کر کے نیچے اترا تو کالج کے پھاٹک سے ایک اسمارٹ سا طالب علم اس کی طرف لپکا، جس کی شانے پر لگا ہوا سبز اور سرخ ساٹن کا پھول یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ فنکشن کے انتظامی گروپ سے وابستہ ہے۔ ڈینی نے اسے کارڈ دکھایا تو وہ احترام سے اسے اندر لے آیا۔ خورد و نوش کی اشیاء کے مختلف سٹالز کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈینی نے لاؤڈ سپیکر پر گونجتی ہوئی آواز سنی تو چونک پڑا۔ کوئی مقرر مدلل انداز میں نوجوان نسل پر منشیات کے تباہ و نصرات کا ذکر کر رہا تھا۔ ڈینی میدان میں شامیانوں کے نیچے کناتوں کی دیواروں میں گھرے ہوئے پنڈال میں پہنچا تو وہاں رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ جوان اور شگفتہ چہروں کا ایک ہجوم وہاں سکون سے بیٹھا تقریر سن رہا تھا۔ اس میں شوخ اور وشنگ لڑکے بھی تھے اور سنجیدہ رو لڑکیاں بھی۔ روسٹرم پر ایک اینک پوش چہرہ موجود تھا۔ اسٹیج کی صدارتی کرسی پر شیروانی میں ملبوس ایک متین اور وجیہہ شخص چند لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ ان میں شاید طلباء بھی تھے اور ان کے مدرس بھی، مگر ان سب سے زیادہ جو چیز ڈینی کی توجہ کا مرکز بنی وہ عقبی کنات پر لگا ہوا لمبا سا سفید بینر تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت پنڈال میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا جس کا موضوع نئی نسل اور منشیات کی تباہ کاریاں تھا۔ ڈینی سرچ لائٹوں کی تیز روشنی سے بچتا ہوا ایک کنات کے ساتھ پڑی عقبی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ وہ ہوش پوش ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کی پختگی دور سے ہی بتا دیتی کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی عمر سے برسوں پہلے گزر چکا ہے، لہذا ایک دو طالب علم اس کی طرف لپکے۔
سر آپ آگے چلے جائیں، مہمانوں کے لیے اسٹیج کے قریب بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک لڑکے نے آگے پڑے ہوئے صوفوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، شکریہ۔ ڈینی ہلا کر مسکرایا، میں یہیں ٹھیک ہوں، چند تقریریں سن کر چلا جاؤں گا۔ آپ کا یوں اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وہ شانے اچکا کر بولا، اگر آپ بتا سکیں کہ کس نے مدعو کیا ہے تو شاید میں ہی ان کو تلاش کر سکوں۔ ڈینی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ڈینی کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ 2 طالبات میرے دفتر آئی تھی، شاید غزالہ اور عابدہ نام تھے ان کے۔ درمیان میں وہ لہجہ بھر کے لیے یوں رکا جیسے ان کے نام سوچ رہا ہو۔ او وہ ہری مش تو ابھی یہی تھی۔ وہ بے اختیار بول پڑا، کون؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نوجوان طالب علم کے چہرے پر حجالت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیجیے، گستاخی ہو گئی۔ دراصل عابدہ اپنی تنگ مزاجی کے لیے خاصی مشہور ہے۔ مگر آپ نے کیا کہا تھا ان کو؟ ڈینی حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا۔ لڑکا جواب دیے بغیر سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اناؤنسر دوسرے مقرر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں ہانپتی ہوئی وہاں آن پہنچی، شاید تیز تیز چلتی ہوئی آئی تھی۔ بڑا اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، غزالہ نے اس سے اگلی قطار کی کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہد نے کسی مہمان کے بارے میں بتایا تو خیال آپ کی طرف ہی گیا تھا۔ عابدہ نے ادب سے سوینئر ڈینی کی طرف بڑھا دیا، جس کے عقبی سرورق پر ڈینی کی پلاسٹک فیکٹری کا تہنیتی پیغام موجود تھا۔ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے آ گیا، بمشکل وقت نکال سکا ہوں۔ ڈینی اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، بس چند منٹ بعد اجازت چاہوں گا۔ ارے، غزالہ نے معصومانہ حیرت سے کہا، تو آپ ورائٹی پروگرام نہیں دیکھیں گے ہمارا؟ اور ان میں گفتگو چل پڑی۔ ڈینی کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گی تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں، مگر وہ بے تکلفانہ انداز میں جمی رہی۔ ڈینی نے جو کچھ سوچا وہ اس کی دل کا چور تھا، مگر لڑکیوں کا دل صاف تھا۔ وہ اپنے ادارے سے تعاون کرنے والے ایک مہیر شخص کی مہمانداری کر رہی تھی جس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مذاکرہ کب ختم ہوا اور کب مہمان خصوصی کو اختتامی تقریر اور پھر تقسیم انعامات کے لیے بلایا گیا، ڈینی کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا، جہاں صدارتی کرسی والا متین الوجیہہ شخص روسٹرم پر مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ نوجوان دوستوں اور بزرگ ساتھیوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آج جہاں مذاکرے کے شرکاء نے بہت معلوماتی تقریریں کی، مہمان خصوصی کی ٹہری ٹہری اور بھاری اور غنودہ سی آواز فضا میں کسی لاہوتی گونج کی طرح پھیل رہی تھی اور ڈینی کی رگ و ریشے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح سر اٹھائے اس کے افکار عالیہ سنے جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔